अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। इस बजट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक बहुत बड़े प्रोग्राम का ऐलान किया। उसका मकसद ये था कि कर्ज़े दिए जाएँ, छोटे कर्ज़े दिए जाएँ और बग़ैर किसी शरह सूद के दिए जाएँ। और हुकूमत का जो प्लान है कि अगले 3 सालों में इस तरह के 1600 अरब रुपए के कर्जे जो हैं वो जो लोग डिज़र्विंग हैं, वो बिजनेसमैन हों, वो फार्मर्स हों या कोई भी लोग जो कारोबार करना चाहते हैं, उनको दिए जाएं। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो बॉटम अप अप्रोच, पहले एक ट्रिकल डाउन अप्रोच की बात हो रही थी, अब बॉटम अप अप्रोच का जिक्र हो रहा है कि जो निचली सतह से लोगों को उठाया जाए ऊपर, और ये इस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। तो आज के प्रोग्राम में हमारी खुशकिस्मती है कि 2 हमारे पास ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बड़ी तफसील के साथ जो जितनी नीटी ग्रिटी हैं इस प्रोग्राम के हवाले से उस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हुआ है डॉक्टर वक़ार मसूद साहब ने, ये प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़फ़र मसूद साहब, ये सदर हैं बैंक ऑफ पंजाब के। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और शहबाज, आपकी इजाज़त हो तो मेरे ख्याल में एक सिंपल सवाल डॉक्टर साहब से इसका आगाज़ करते हैं। एक तो ये बताएं कि एक थिंकिंग क्या थी, ये जो 1600 अरब रुपए का मंसूबा ये गवर्नमेंट लेकर के आई है, और क्या हमारे पास और हुकूमत के पास ऐसा निज़ाम, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि इसको कामयाबी के साथ उस पर अमल दरामद भी किया? कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी इसमें। आपने तो पहले खुद ही बता दिया है जो भी सोच है अपने तारुफ के अंदर कि ये बॉटम अप अप्रोच का हिस्सा है। वज़ीर ख़जाना इस सोच को लेकर आए और वज़ीर आज़म ने इसकी पजीराई की, कैबिनेट ने भी पजीराई की। तो बुनियादी बात तो ये है कि पहली मरतबा ये सोच परवान चढ़ रही है कि एक बहुत बड़ी तादाद है अवाम की जो बिल्कुल महरूम है इस बात से कि उसका कोई एक्सेस हो बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर, और थोड़ा बहुत है तो वो जो MFIs या NGOs या RSPNs जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और बड़े अरसे से लगे हुए बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं। क़ुव्वत है, RSPN है, तो ये इनके लिए बड़ा मुश्किल है। इनके पास डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन इनके पास वसाइल नहीं होते थे, और बैंक्स इनके ऊपर तो किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं मोल लेंगे। तो लिहाजा अच्छा, एक और बात बता दें कि देखिए, बैंकों के पास एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो डिपॉजिट्स हैं वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में लगे हुए, तो आसान सादा सी इनकम जो है उससे उनका काम चल रहा है। तो सोच ये है कि जनाब बैंकों को हम होलसेलर बनाएं। ये मज़ीद आपसे तफसीलात इसकी जो जुज़ियात हैं वो सब ज़फ़र मसूद बताएंगे। और हम ये जो इदारे ग्राउंड पे मौजूद हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स और रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स, इनको हम ज़रिया बनाएं, क्योंकि ये आवाम से पहले ही वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, इनके मॉडल्स हैं इनकी लोनिंग के। तो हम वसाइल मुहैया कर रहे हैं और उनके ख़तरात को कम कर रहे हैं। और ये लोग जो हैं, इनकी जो डिलीवरी कॉस्ट है उसका हम कह रहे हैं कि जी हम डिलीवरी कॉस्ट आपको देंगे, और जो आम कर्ज लेने वाला होगा उसको भी ये सहूलत दे रहे कि उससे कोई सूद नहीं मांगेंगे। तो यकीनन ये एक खर्चा होगा, लेकिन ये एक ऐसा खर्चा है जिसका पे ऑफ बहुत ज़बरदस्त है। यानी इतने बड़े आप जाएं 3 मिलियन हाउस होल्ड्स के अंदर और उनको 5 प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, उन तक वो फराहम करें, उससे जो माशी सरगर्मियाँ शुरू होंगी वो पूरी मईशत के ऊपर उसके असरात। डॉक्टर साहब, इसकी जो इम्पोर्टेंस है तो बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता। एक शख्स जिसके पास वसाइल नहीं है, जब उसको जाके आप 3 लाख से 5 लाख का कर्जा देंगे, वो किसान है या वो छोटा शहरी वो कारोबार करना चाह रहा है शहर के अंदर रहकर, तो बेनिफिट्स तो बेतहाशा हैं। लेकिन आप इसको बाद में बात करेंगे। आप इस प्रोग्राम को लॉन्च करना चाह रहे थे मंडे को, वो आप ताख़ीर का शिकार हो गए, उसकी वजूहात क्या हैं? ज़फ़र मसूद साहब को शामिल करते हैं। ज़फ़र साहब, यू आर रिप्रेजेंटिंग द बैंक ऑफ पंजाब और आपका बड़ा कन्वीनर भी हूँ, पाकिस्तान प्रोग्राम का कन्वीनर। और मेरा एग्जैक्टली यही सवाल है। आप बैंक ऑफ पंजाब के सदर हैं,
یہ کوئی نیشنل بینک آف پاکستان کیوں نہیں ہے اس کا پارٹ؟ یہ جو ذمہ داری ہے یہ بینک آف پنجاب کو کیوں دی گئی ہے؟ جی نہیں، نیشنل بینک بھی اس کا پارٹ کا حصہ ہے. ہے، وہ بھی پارٹ ہے، پی بی اے بھی اس کا پارٹ ہے. اس کی پورا گورننس کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے. شہباز صاحب اگین بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا. میں تو آپ لوگوں کے پروگرام کا بڑا فین ہوں اور بڑا اس کو کینلی فالو کرتا ہوں اور سیکھتا بھی بہت ہوں آپ لوگوں سے. اس کا پورا گورننس اسٹرکچر بنایا گیا ہے جس کے تحت تمام سٹیک ہولڈرز کو ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں انوالو کیا گیا ہے. اس میں پاکستان بینکس ایسوسیشن بھی ہے، اس میں پاکستان مائکرو فائنانس نیٹ ورک بھی ہے، اس کے اندر نیشنل بینک بھی ہے، اور جو باقی انڈسٹری کے ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے. ایس سی سی پی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریپرزنٹیٹیو ہے، ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے، ایک ایڈوائزری بورڈ ہے، ایک ورکنگ گروپ ہے، اور اس کے تحت پورا یہ پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے آفٹر ٹیکنگ دا فیڈ بیک. ان فیکٹ ویو گون ٹو اندر لیول جہاں پر نیفٹیک اور جو پروونشل ہیلتھ منسٹریز ہیں ان کے ریپرزنٹیٹیو بھی اس میں شامل کی گئے کہ ان کا بھی ایک کمپوننٹ اس کے اندر ہے. سو وہ پورا ایک ورکنگ گروپ لیول پہ وہ ڈیوائز کیا گیا ہے. اس کے بعد اس کی ایک ریکمنڈیشن جاتی ہے، وہ ایڈوائزری بورڈ اس کے اندر اپنا فیڈ بیک دیتا ہے، اینڈ دین اسٹیئرنگ کمیٹی اپرووز اٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ پراپر ایک ہوم ورک کیا گیا. اگر ایسا ہے تو ڈاکٹر صاحب، شہباز جس طرح ذکر کر رہے تھے کہ پہلے پلان تھا کہ منڈے کو اس پروگرام کو لانچ کیا جائے گا، لیکن اب اس میں تاخیر ہے، اور ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ شاید بیوروکریسی میں اور منسٹری آف فائنینس میں کچھ لوگوں کو تحفظات ہیں کہ اس حوالے سے ڈیو ڈیلیجنس کی نہیں گئی، اور ہو سکتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے ایشو ہوں اور یہ نہ ہو کہ نیب ہمارے پیچھے پڑ جائے. دیکھیے، پہلے تو آپ نے پچھلا سوال مجھ سے کیا تھا اور یہ بات رہ گئی کہ ہم، اور آپ نے ابتدائی کلمات میں بھی یہ بات کہی تھی کہ بالکل ایک منفرد اور نئی سوچ کے ساتھ آ رہے ہیں. اس میں ساری چیزیں میپ آؤٹ کرنا آخری نوٹ تک وہ آسان کام نہیں. تو یعنی کہ لرننگ بائی ڈوئنگ کا بھی ایک پروسیس چل رہا ہے. دیکھیں، انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ جو گورننس اسٹرکچر ہے وہ کتنا وسیع تر ہے، اور اس کے اندر مختلف مراحل پر مختلف تجاویز جو ہیں وہ سامنے آئیں. اس پر ابتدائی طور پر ایک سوچ آگے بڑھی، پھر ذرا اور جب گفتگو ہوئی اور لوگوں سے بات ہوئی تو اس میں مزید جو ہے دوبارہ رد و بدل ہوا. تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کس قسم کا رد و بدل تھا؟ پہلے کیا تھا، پھر ڈھانچے میں کیا تبدیلی آئی، تاکہ تھوڑی سی کلیئرٹی آ جائے. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اب چلیں ایک ایگزامپل لے لیں. آپ نے بھی کہی بھی ہے کہ 100% بینکوں کو گارنٹی دی جائے یا 50% گارنٹی دی جائے. ECC کی سطح پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 50% گارنٹی دی جائے. اس کے بعد بینک آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو 50% ہمارا انکورڈ حصہ ہے، تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ ہم نے تو پھر اس کے کوریج کے لیے بیٹھ کر کوئی اثاثے جمع کرنے ہوں گے، ریسیویبلز ہوں گے، اور ڈیو ڈیلیجنس کرنی پڑے گی، اور اس سے یہ پروگرام تو جو ہے، یہ جس طرح سے آپ اس کو نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، اس پہ عمل درآمد کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چیز نہیں ہو سکتی. پھر یہ خیال کیا کہ نہیں، ابتدا ہم اس سے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا تجربہ بھی ہوتا جائے گا بینکوں کا، اور ان کے پاس اثاثے بھی آتے جائیں گے اور ان کی کوالٹی بھی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ ابھی 100% گارنٹی جو ہے وہ ابتدا میں کر رہے ہیں، حکومت دے گی. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب قطع کلامی ہو رہی ہے. جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے انہوں نے اس چیز کی، جو میری انفارمیشن ہے، مخالفت کی ہے کہ 100% گارنٹیز نہ دیں. تو اب اگر جو ریگولیٹر ہے بینکس کا وہ کہہ رہا ہے کہ 100% نہ دو، اور جنہوں نے قرضہ جن کے ذریعے آپ نے دینا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 100% نہیں دو گے تو ہمارے پھر خدشات ہیں. نہیں، تھوڑا سا اس کو، یعنی کہ اس کی نوعیت کو پہلے ہم درست کر لیں. میں نے تو بتایا کہ یہ ECC کے لیول پہ یہ ہوا تھا. ٹھیک. اس کے بعد یقیناً اسٹیٹ بینک جو ہے اس بات کا خواستگار تھا، اور ان کا خیال یہ تھا. کیبنٹ ہوئی، کیبنٹ کے اندر باقاعدہ، حالانکہ کیبنٹ میں صرف ریٹیفیکیشن کے لیے جا رہا تھا یہ. وزیر خزانہ جس وقت یہ آیا اس وقت کراچی میں تھے، اور انہوں نے ملتوی کروایا کہ میں موجود ہوں اور ساری میں کیبنٹ کو پریزنٹیشن دینا چاہتا ہوں. اور وہاں پر گورنر صاحب خصوصی طور پر موجود تھے اس کیبنٹ کے اندر، اور تھریڈ بیئر کیبنٹ نے اس کو ڈسکس کیا کہ اس کے اندر کیا بہترین عمل ہے. اس کے بعد
आखिरी फैसला जो है इस पे वो हुआ। और देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं कि ओनरशिप नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको मिल रहा है ये फीडबैक कि भाई मुख्तलिफ नौ ख्यालात जो हैं वो आ रहे हैं, उनको उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है कि उनका इजहार किया जाए, मतलब इसको वेलकम करना चाहिए। अब एक वेलकम करना चाहिए। जी, ब्रेक पे जाने से पहले जो मेरे ख्याल में बहुत से लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बेनिफिशरीज की जो सिलेक्शन है मतलब वो कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के मामलात आते हैं। जाहिर है कि माजी में इस तरह के प्रोग्राम चलते रहे और एलिगेशंस भी लगते रहे कि अपने लोगों को नवाजते रहे, तो क्या ये बैंक्स करेंगे, हुकूमत करेगी, या क्या इसका तरीकाकार होगा? जी, मैं ब्रेक के बाद या ब्रेक अभी आप जवाब दे दें। बिल्कुल जी, इसमें ये सबसे बड़ा कंसर्न जो था वो इस डिजाइन में था ही यही ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट। एंड यू नो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके अंदर सबसे ज्यादा कंसर्न जो था फाइनेंस मिनिस्टर साहब का अपना था, और वो डे वन से ये कहते रहे हैं कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट जो है हमें इसको अच्छी तरह आयरन क्लैड कर लेना चाहिए। सो दो लेवल्स के ऊपर कम से कम जो ब्रॉडर लेवल पे इस पे एक ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट है। एक तो पहला ये है कि जो रिलायंस है वो सारा का सारा क्रेडिबल एहसास डेटा के ऊपर है, जिसके अंदर हमें जो है वो पूरी फैमिली की डिटेल्स मिलेंगी, और उस फैमिली की डिटेल्स के हिसाब से वी कैन फिगर इट आउट कि ये कितने इसमें लोग जो हैं वो जेन्युइनली बेनिफिशरी हैं जिनको मिलना चाहिए, जो टारगेट मार्केट है, और उसका एक फैमिली ट्री जो है वो नादरा से प्रोक्योर किया जाएगा टू मेक श्योर कि ये एक घर में जो है वो। जफर साहब, यहाँ पे हम आपको कतरकलामी हो रही है नाज़िर, यहाँ पे हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन जो डाटा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल करना चाह रही है BISP का, वो सर्वे अभी मुकम्मल नहीं है, उसकी वैलिडेशन होना बाकी है, वो जाके सितंबर में होगा। तो एक जो कंसर्न है, जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा कि FM साहब का भी ये कंसर्न था कि वो जो बेनिफिशरीज हैं किस तरीके से उसकी सिलेक्शन हो, तो शायद हुकूमत थोड़ी सी यहाँ पे जल्दी कर रही है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके पूछेंगे क्या सितंबर तक इंतजार हो सकता है कि जब डाटा सामने आएगा और हुकूमत को पता होगा कि किन हाथों में ये पैसा जाना है या नहीं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर वकार मसूद और जफर मसूद हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले भी जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो बेनिफिशरीज की सिलेक्शन के हवाले से, शहबाज ने भी जिक्र किया कि एहसास प्रोग्राम के जरिए ज़ाहिर सिलेक्शन होगी, लेकिन वो सर्वे अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए सर्वे तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। एक अमल कहलाता है क्लीनिंग ऑफ द डेटा, ठीक है, और उसमें लोवेस्ट क्वांटाइल हो चुका है। बाकी दो क्वांटाइल्स जो हैं वो ज़्यादा हम उस तरफ ही जाएंगे, तो वो इस वक्त कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है जी। कंस्ट्रेंट जो इन्होंने पिछले 2 दिनों में ये और वजाहत कर देंगे, जिस पर फोकस किया है, वो ये कि जो फील्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का अमल होगा, वो लोग किस तरीके से इस डेटा को एक्सेस करेंगे ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि जनाब बेनिफिशरी का प्रोफाइल क्या है, उस पर ये आपको बता देंगे तफसील से। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि जैसा अभी एक लम्हे पहले जफर ने ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी और ये कि ये गरीब तरीन लोगों को जाएगा, ये तो वज़ीर ख़ज़ाना के बहुत ही अहम जो हैं उनके कंसर्न्स हैं, और उसको उस पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब मिसाल के तौर पे हम लोवेस्ट क्वांटाइल लेते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा गुर्बत है, और उसका एक स्कोर होता है 100 से 100 तक, वो बमुश्किल 29 तक जो है जाता है सबसे करीब लोगों का। अच्छा, इसमें यकीनन ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर ये सलाहियत है कि कोई कारोबार कर सके, इनके अंदर सलाहियत है कि कोई किसी किस्म की ज़राअत के अमल में जो है ये शरीक हो जाएं, लेकिन बहुत सारे होंगे जो नहीं हैं। और ये बात तय है कि ये जब MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जाएंगी, इनका जो सिलेक्शन का तरीका है, ये ज़रूरी है कि बंदा वहाँ पर हो। अगर बासलाहियत बंदा है और वहाँ नहीं है, तो एक प्रोसेस है खुद एहसास का कि कौन अपने आप को, अगर वो अहल है दाखिले का, तो उसे क्या करना चाहिए, वो उस अमल से गुजरे फिर आ जाए। लेकिन जो वहाँ मौजूद है उसको खुद ब खुद कोई इस्तेहकाक नहीं है कि जनाब आपको कर्ज मिल जाएगा। ये उसको उसकी ड्यू डिलिजेंस करेंगे, बहुत अंदाज़ा लगाएंगे एहतियात के साथ कि ये साहब कारोबार कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये भी नहीं है कि हर किसी को मैं 5 लाख रुपए कर्जा मिलेगा, उसको अपनी अहलियत साबित करना पड़ेगी, अहलियत साबित करनी पड़ेगी।
اور یعنی کہ کیا چیز وہ ہینڈل کر سکتے ہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا. پھر یہ کہ ہم اسی وجہ سے جہاں پہ کوئی اہلیت نہ ہو کچھ نہ ہو اور یہ پروگرام ماشاءاللہ چلے گا تو ہم وہاں سے ایک فرد اٹھا رہے ہیں ہر خاندان میں سے. اگر اس میں ایک فرد ہے جس کے پاس اگر کوئی صلاحیت نہیں ہے تو ہم اس کو ہنر سکھا دیں گے. 6 مہینے کے جو ہیں پروگرامز وغیرہ وہ پورا ہم نے ٹائی اپ کیا ہوا ہے نیفٹیک کے ساتھ. وہ اس کو کرنے کے بعد آ جائیں اور اپنی کوئی شاپ کھولنا ڈاکٹر صاحب چاہتا آپ نے بار بار لفظ ٹرانسپیرنسی شفافیت کا بولا ہے. آپ جو مائکرو فائنانس بینکس آپ لوگ سلیکٹ کر رہے ہیں اور جو کمرشل بینک سلیکٹ کر رہے ہیں کیا وہ آپ اخبار میں اشتہار دیں گے یا آپ ان کو ایز اے پاکستان بینکنگ ایسوسی ایشن کے ممبرز ہیں مائکرو فائنانس نیٹ ورک کے ممبرز ہیں؟ میں آپ سے عرض کر دوں بہت یعنی یہ بالکل طے شدہ بات ہے. اسٹیٹ بینک اور SCCP جی یہ 2 ادارے ہیں جو اپنی ڈیو ڈیلیجنس کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ یہ جو ہیں ہماری نظر میں بالکل ٹھیک ہیں اور ان کو. لیکن یہ سر پہلا سٹیپ ہے. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ بینک آف پنجاب فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کر دیتا ہوں 6% سروس چارج کے اوپر. بینک آف خیبر اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں کر دیتا ہوں 5% کے اوپر. آپ سب کو اکراس دا بورڈ 8% ریٹ آفر کرنے جا رہے ہیں. تو جب آپ اشتہار دیں گے پہلی بات ٹھیک ہے جو اہل ہوگا بینک اہل ہے تو کام کر اس پہ تو سوال نہیں ہے. دوسرا سوال یہ کہ سرکار پاکستان کی بچت کہاں سے ہوگی بہترین طریقے سے پروگرام کیسے آگے چلے گا اور کم سے کم خرچ. آپ 260 ارب روپے کی سبسڈی کی بھی بات کر رہے ہیں تو یہ کام آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ اشتہار دیجئے. بینک آف پنجاب ہے خیبر بینک ہے جو بھی بینک اپنا وہ کمپیٹیٹیو ریٹ دے جو سب سے بیسٹ ہے اس کو آپ لے لیں. جی یہ بالکل درست فرما رہے ہیں. یہ دیکھیں 2 پیسز ہیں اس کے. ایک تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایک تو یہ بینک کا ہول سیل والا پیس ہے اور دوسرا جو ہے مائکرو فائنانس کا ہے. مائکرو فائنانس کا جو پیس ہے اس کے اندر آپ کا غالباً کنسرن تھا وہ ریٹ کے اوپر. میں وہ کلیریفائی کر دیتا ہوں. جو ایگزسٹنگ پروگرامز چل رہے ہیں ان دا ریجن اینڈ پرٹیکولرلی ان پاکستان اٹ سیلف اس کے اندر ہم آج 10% تک سبسڈی پے کر رہے ہیں اپ فرنٹ. لیکن اخوت 5% پہ کام کرتا ہے. میں آپ کو گزارش کروں نا اخوت تو 30% آف دا مارکیٹ ہے نا. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 70% دیر. اور اگر ہم نے اس میں بینکوں کو بھی شامل کر دیا اگر آپ بینکوں کو بھی شامل کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اخوت میرلی 10% آف دا انٹائر انڈسٹری. دس پروگرام کین ناٹ ریلائی آن ون پلیئر. سو ہم نے اس کو کسی کے لیے ریسٹرکٹ نہیں کیا ہے. دس از اوپن فار ایوری بڈی. جو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے وہ اسٹیٹ بینک اور SCCP کو اپروچ کرے گا. اگر اس کے فائنینشیل ہیلتھ اس کو الاؤ کرتے ہیں تو SCCP اور اسٹیٹ بینک ان کو الاؤ کر دیں گے. فار ایگزامپل کار ایشوز ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے لیوریج کی چیزیں ہوتی ہیں. ظفر مسعود صاحب اس پہ تو ہمیں اعتراض ہی نہیں ہے. ہمارا سوال یہ کہ آپ کمپیریٹیو پروسیس سے سیونگ کیوں نہیں کر سکتے؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں آلریڈی سیونگ ہو رہی ہے. یہ جو آپ کے ایگزسٹنگ پروگرام ہے اور جو کاسٹ ہے آج بھی تو 3% پہ بات شروع ہوئی تھی نا جب آپ کی پروگرام ڈسکشن سٹارٹ ہوئی تو ایک اسٹیج پہ پروپوزل آیا تھا کہ 3% ہو. ایک میں آپ سے اور کبھی بھی 3% نہیں آیا ہے ٹھیک ہے نا. یہ بالکل بے بنیاد خبر ہے. پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ اتنا بڑا پروگرام ہے جو ان کے 4-5 بھی مل کے اس کو نہیں کر سکتے. ٹھیک اس میں پوٹینشلی 47 پلیئرز ہیں 40 کے قریب ممبرز ہیں. لیکن ہم ان سب کو جب تک کہ ان کو کلیئرنس نہیں ملے گی دونوں جگہ سے ہم ان کو شامل نہیں کر رہے. یہ سب آ جائیں آپ کے اہداف اس سے زیادہ ہیں اور ان سب کو اپنی کیپیسٹی ایکسپینڈ کرنا پڑے گی. بالکل دیکھیں یہ کوئی مارجنل لون دینے والی بات نہیں ہو رہی. یہ جو کچھ آج کر رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کے اندر انویسٹ کرنا ہے اپنے انفراسٹرکچر کے اندر انویسٹ کرنا ہے. ٹائم اب کم ہو رہا ہے ہم تھوڑا سا ریپڈ فائر کی طرف آ جائیں. آپ خود ماشاءاللہ بیوروکریٹ رہے ہیں بڑا شاندار کیریئر آپ کا. آپ غالباً 4 یا 5 دفعہ سیکرٹری خزانہ بھی رہے ہیں. اب جو بیوروکریسی نے ایڈوائس دی آپ خود جانتے ہیں کہ وہ بڑی ایک اچھی ایڈوائس تھی ان کی طرف سے. احتیاط سے چلیں اور بہترین کام کریں کہ اتنا بڑا اور اتنا اچھا پروگرام ہم خود اس کی اہمیت کو مانتے ہیں. تو کیا یہ ایڈوائس اتنی بری تھی کہ جو سیکرٹری فائنانس ہیں وہ جو ہماری اطلاع ہے کہ وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ پھر اگر معاملات ایسے ہی چلیں گے تو پھر مجھے ریلیف کر دیں. ایسا کیوں ہے؟ ایک اچھا پلیئر آپ خود لے کے آئے 2 ماہ پہلے وہ پھر اب ان کے جانے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. نہیں دیکھیں بالکل اسی طریقے سے چل رہا ہے. جو کچھ میں نے آپ سے کہا کہ یہ انتہائی باہمی مشاورت سے ہوا ہے اور جب مشاورت ہوتی ہے آج ملتے ہیں ایک فیصلہ ہوتا ہے اس اگلی دفعہ ملے تھوڑا سا رد و بدل ہوتا ہے. اور یعنی یہ تو آپ دیکھ رہے نا آپ نے بھی اس بات کی تعریف کی کہ یہ جو عمل ہے یہ متحرک عمل ہے. ایک دفعہ جامد ہو کے کوئی فیصلے کر کے نہیں بیٹھ گئے اور پھر جیسے ابھی ہم کو 2 دن لگے
یہ ڈیٹا کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے کہ بڑا آسان ہوگا, وہ لنک دے دیں گے اور سب میں جائے گا. معلوم ہوا کہ نہیں جی, یہ تو جو ہے ایک بہت ہی اس میں کٹھن مرحلہ ہے اور اس کے اندر چیزیں ہوں گی. لہذا یعنی وزیر خزانہ کو کوئی آر نہیں تھی اس بات میں کہ وزیر اعظم سے کہیں کہ سر ابھی ہماری تیاری نہیں ہے, ہم آپ سے ٹائم مانگیں گے, جب ہمارے یہ جتنے بھی اس میں کھلے ہوئے بند ہیں ان کو بند کر دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ایک اور دیکھیں, ماضی میں آپ کو پتا ہے کہ اسکیمز چلتی رہیں, یلو کیب اسکیم ہو گئی, اس میں بھی ظاہر ہے کہ گورنمنٹ ضمانت دیتی رہی, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ رائٹس آف ہوئیں. اب 100% ابتدا میں جب آپ ضمانت دے رہے ہیں تو اس کی پروٹیکشن کے لیے, رسک کو منیمائز کرنے کے لیے حکومت کا کوئی پلان ہے, یہ نہ ہو کہ آگے چل کے ہمیں میسو رائٹ آف کرنے پڑیں اور جو ٹیکس پیئرز کی منی ہے تو پھر اس طرح سے ضائع ہو؟ دیکھیں, یہ ان لوگوں کے ساتھ آپ معاملات کر رہے ہیں جن کا ریکوری ریٹ 99% ہے, تو مطلب اٹ از اے گڈ بیٹ. یہ تو نہیں ہے کہ پبلک منی ان کو سپورٹ میں آئی, ویسے ان کو آتی رہتی ہے مختلف مواقعوں پر, کسی نے 1 بلین دے دیا, کسی نے 2 بلین دے دیا. کلامی ہوتی ہے سر, اگر اس طبقے کی 99% ریٹ آف ریٹرن ہے, ریکوری, تو یہ تو بینک پھر ویسے کیوں نہیں قرضہ دیتے ان کو, اگر یہ اتنے اچھے ہیں؟ بینک تو ہمیشہ ان کو قرضہ دیتا ہے. بہت اچھا سوال ہے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیں نا, بینک جو ہے وہ اتنے چھوٹے آدمی, دیکھیں نا, ان کی کاسٹ اگر 8% آ رہی ہے, بینک کی تو جو ڈیلیوری کاسٹ ہے وہ 1% سے بھی کم ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہے بھائی آپ کی ڈیلیوری کاسٹ؟ ہماری تو کاسٹ, ہمیں مائکرو فائنانس بینک جو آپ لوگ یہ 8% بھی کہہ رہے ہیں, مائکرو فائنانس بینکس آر ویری ریلکٹنٹ ایون 8%. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ویسے نا ایک میں خود بہت اس فیور میں ہوں کہ جتنا آپ غریب طبقے کو دیں اتنا کم ہے. ان لوگوں کی بہت کنٹریبیوشن ہے اس معاشرے میں, ان کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مسائل ٹھیک چلتے ہیں, وہ جو معاملات ہیں ہمارے ٹھیک چلتے ہیں. اب مسئلہ یہاں پہ بالکل دوسرا آ جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ ان کی بیسٹ ریکوری ہے. ایک جو چیز دیکھنے کی ضرورت ہے, جس کو میں صرف ہائی لائٹ کر رہا ہوں, سوال نہیں آپ سے کر رہا, کہ یہ جو جتنے بھی مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے یہ کہنے کو تو کم ہے. میری اطلاع کے مطابق ایک جو بینک ہے مائکرو فائنانس, آپ کا پارٹنر بھی اس میں ہوگا, وہ غالباً جو پیسہ آپ دیتے ہیں یا کہیں سے گرانٹ ملتی ہے اس کا 55% وہ بینک میں رکھ کے انٹرسٹ لیتے ہیں اور 45 ڈسپس کرتے ہیں. تو ایک بڑا ایک لمبا ایک چیز ہے. آپ سے جاتے جاتے بالکل آخری سوال, حکومت کا اقتدار کے 2 سال باقی رہ گئے جو 5 سال کی آئینی ٹرم میں, 3 سال کا پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں اور بڑا ہی ایگریسو ہے, ڈیزائن بالکل ٹھیک ہے, ہمیں اس پہ پرابلم نہیں ہے, مطلب آپ کا جو اصولی آپ بات کر رہے ہیں, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس پروگرام کو اگلا الیکشن جیتنے کے لیے استعمال کیا جائے گا اور جو ایک اچھی کاز ہے غریب غربت کو ختم کرنا اور غریب کو امپاور کرنا وہ پیچھے رہ جائے گی؟ آپ کا سب سے اچھا سوال ہے, اور میں نے کہا کہ آپ لوگ بھی ہوں گے, آپ کے ساتھی بھی ہوں گے, اس ساری چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوں گے. میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ جو غریب آدمی ہے اس کی نشاندہی کیسے ہوگی. یہ شرط ہے, کیبنٹ فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ بینیفیشری جو ہے وہ احساس کے ڈیٹا سے آئے گا, اس کا پروفائل ہونا چاہیے وہاں پر, اور اس کے جو بھی بینیفیشری بن رہے ہیں ان سب پہ نظر ہوگی. ڈاکٹر صاحب ایکسٹرنل آڈٹ بھی ہے. اچھا, اور پھر ذرا ایک اور آپ ذرا بتا دیجیے نا, آپ ذرا یہ بتائیے. آپ نے بڑا واقعی بڑا, دس از دا پنچ لائن جو آپ سوال کر رہے ہیں, وہ پہلے والے سوال سے بھی یہ لنک ہے. بات یہ کہ ایک تو وہ احساس والا ڈیٹا ہو گیا, ٹرانسپیرنسی. دوسرا جو ہے نا, اس کے اندر ہول سیل لینڈر جو ہے, کیونکہ وہ مین پارٹی ہوگی جس نے آگے میک شور کرنا ہے کہ اس کو یہ پورے جو خد خال ہیں اس پروگرام کے, اس کے حساب سے لینڈنگ کے لیے ایک ایکسٹرنل آڈیٹر اپوائنٹ کرنا ہے جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اپرووڈ آڈیٹر ہوگا, جس نے یہ میک شور کرنا ہے کہ یہ جو پیسہ یوز ہو رہا ہے وہ اسی پرپس کے لیے ہو رہا ہے جس پرپس کے لیے اس کو سبسڈی دی جا رہی ہے اور وہ وہاں جا رہی ہے. اور اگر وہ کہیں وائلیشن آتی ہے تو وہ پینلائز بھی ہوگا اور بلیک لسٹ کر دیں گے. جی, وہ تو بلیک لسٹ کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ میں بلیک لسٹ کر دوں گا. اور یہ بھی بتا دیں, آپ نے جو کہا ہے کہ جو رسک کا تھوڑا سا میٹیگیشن ہو جائے, کہ اگر کسی نے 10% سے زیادہ, بالکل 10% سے زیادہ کسی ایم ایف آئی نے ڈیفالٹ کیا, اب تو پروگرام رک جائے گا, اس کے ساتھ پروگرام رک جائے گا. اگر بہت سارے بیلز اینڈ ویسلز اور سرکٹ بریکر ہیں, چیک اینڈ بیلنسز ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر وقار مسعود اور ظفر مسعود صاحب, آپ کا. جب یہ پروگرام لانچ ہوگا تو یقیناً اس پر مزید بھی ڈسکشن کریں گے, کیونکہ الٹیمیٹلی اس کا آبجیکٹو یہی ہے کہ جو لوگ ہمارا غریب طبقہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے, کیونکہ احساس پروگرام
وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ان کو ویسے پیسے دیتے رہیں وہ غربت سے شاید نکل نہیں پائیں گے، لیکن جب قرضوں کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ کاروبار میں وہ کامیاب ہوں تو ان کے توسط سے کئی لوگ کر لیں گے، وہ گریجولی غربت کر لیں گے سے نکل آئیں گے. تو بہرحال یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد تھوڑا ذکر کریں گے افغانستان کی سچویشن کے حوالے سے. سو اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے اور صورتحال اب اتنی خراب ہو چکی ہے کہ آج ہی جو امریکی سفارت خانہ ہے کابل میں، انہوں نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے اور افغانستان کے اندر تمام جو امریکی شہری ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ فی الفور افغانستان سے نکل جائیں. جو بھی ان کو فرسٹ اویلیبل کمرشل فلائٹس ہے وہ لیں اور افغانستان سے نکل جائیں. اور اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی سچویشن وہاں پہ انتہائی گمبھیر ہے اور اس وقت جو ڈپلومیٹک مشن ہے کابل کے اندر وہ بہت کم لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو ان کے لیے یہ بالکل پاسبل نہیں ہے کہ وہ امریکی شہریوں کو اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ کیٹر کر سکے. تو یہ ریفلیکشن ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر حالات خراب ہو رہے ہیں. اور کل ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہنگامی ایک اجلاس ہوا جس میں افغانستان کی سچویشن کے اوپر بات کی گئی اور سلامتی کونسل کی طرف سے جو بیان سامنے آیا اس میں وہ تمام فریقین، اس میں افغان طالبان اور جو باقی دھڑے ہیں، ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ فی الفور وہاں پر تشدد کی کارروائیوں کو بند کریں اور جو سیاسی حل ہے اس کی طرف جائیں. اس کے اندر جو امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے درخواست کی تھی کہ اس کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے، لیکن پاکستان کے مستقل مندوب نے یہ تصدیق کی کہ اس کے باوجود پاکستان کو اس اجلاس میں مدعو نہیں کیا گیا. اور شہباز اس پر جو منیر اکرم صاحب ہیں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کیونکہ افغانستان کا نیبر بھی ہے اور ایک کی سٹیک ہولڈر ہے اور اس کو میٹنگ میں نہ بلانا سمجھ سے بالا تر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت یو این سیکیورٹی کونسل کی جو صدارت ہے وہ بھارت کے پاس ہے. تو جو افغانستان کے اوپر سیاست ہر جگہ پہ ہو رہی ہے تو شاید پاکستان جو ہے وہ سیاست کا شکار ہوا. لیکن کامران یہاں پہ یہ بات بھی یاد ہے، بھارت جو ہے وہ نان پرماننٹ ممبر ہے، پرماننٹ ریپرزینٹیٹو تو ہے نہیں، صدارت اس کے پاس ہے، الفابیٹکلی اس کے پاس اس مہینے آ گئی ہے. یہاں پہ مجھے تھوڑا سا پاکستان کی جو ہے نا سفارتی کمزوری بھی لگ رہی ہے. ہسٹوریکلی جو چین تھا وہ پاکستان کی ہمیشہ یو این سیکیورٹی کونسل کے معاملات پہ مدد کرتا رہا ہے. تو مجھے تھوڑا سا اس کو آپ ذرا ایکسپلین کریں گے کہ کیا چین نے کا کوئی کردار بنتا تھا اس سلسلے میں کہ جو اس کا اجلاس ہے اس کے کون سے پارٹیسپینٹ ہوں گے، کون سے نہیں ہوں گے، کن کو انوائٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ آخر اتنی پاکستان کی ڈپلومیٹک جو ہے وہ صبح کیوں ہو رہی ہے، کیوں اتنی شرمندگی ہمیں اٹھانا پڑ رہی ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ سلامتی کونسل کے 15 اراکین ہوتے ہیں، 5 جو ہیں وہ پرماننٹ ہیں، 10 جو ہیں وہ روٹیشن کی بنیاد پر منتخب ہوتے ہیں. ظاہر ہے پاکستان ابھی ممبر تو نہیں ہے لیکن اس میں قدغن نہیں ہے کیونکہ اس جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں این جی اوز کے نمائندوں کو بھی دعوت دی گئی ہے جس پر انہوں نے بات کی ہے اور بہت سے انہوں نے پاکستان کے خلاف کافی بیشنگ کی ہے. تو شاید یہ ایک لیجٹمیٹ کنسرن ہے پاکستان کا کہ پاکستان کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا. اب ہمیں نہیں پتا کہ بیہائنڈ دا سین یقیناً پاکستان نے کوشش کی ہوگی، چین نے کوشش کی ہوگی، وہ کوشش کیوں نہیں کامیاب ہوئی کیونکہ سلامتی کونسل کے اس اجلاس کے بعد ہی جو کوہستان میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس پر بھی سلامتی کونسل نے ایک مذمتی جو بیان ہے وہ سامنے آیا ہے. تو پاکستان اس حوالے سے بھی ڈسکس ہوا. تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم اگر ایفرٹ کر رہے تھے تو وہ ایفرٹ کامیاب کیوں نہیں ہوئی. اور اس میں غالباً چین کا بھی کردار ہوگا جو وہ کوہستان واقعہ ہے اس کی جو مذمت ہے وہ چین کی ہی وجہ سے. اب اس کے اندر جو دوسرا امپورٹنٹ پہلو ہے جو ڈیولپمنٹس ریپڈلی افغانستان کے اندر ہو رہی ہیں. 2 روز پہلے اجلاس ہوا، پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت نے اس میں شرکت کی. اس میں نیشنل ایکشن پلان کی بات کی گئی کہ اس کو ریویو کرنا ہے. لیکن میری اطلاع ہے کہ اس اجلاس کے اندر ایک بہت بڑا جو فوکس تھا وہ افغانستان کے اوپر تھا اور اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ اب پاکستان کو یہ تو بڑا واضح لگ رہا ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے یا کچھ جو عناصر ہیں وہ پاکستان کو الزام دے رہے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے امریکہ کے اندر بھی کم و بیش اسی طرح کا نقطہ نظر ہے اور جو دوسرے پاکستان مخالف ممالک ہیں وہ پاکستان پر ہی الزام ڈال رہے ہیں. تو اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے اس کے حوالے سے حکمت عملی پر بات ہوئی ہے کہ پاکستان کا اس حوالے سے کیا نیریٹو ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہم افغان طالبان کو اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں. اور دوسرا جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ پاکستان کو خدشہ ہے کہ افغان طالبان کے آنے بعد کالعدم تحریک طالبان مزید متحرک ہوگی اور جو اعداد و شمار دیکھیں حالیہ تو اس میں پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف جو ٹی ٹی پی کے حملے ہیں
اس میں بڑی تیزی آئی ہے. اچھا اس میں کامران اس میں کافی زیادہ چیزیں خراب بھی ہو رہی ہیں. اب جو پاکستان نے اس کی خواہش تھی اور اس نے کوشش بھی کی کہ جو یہاں پہ افغان ایک جو پیس کانفرنس ہو جائے, وہ اس کے حوالے سے بھی میرا خیال کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کو اب افغان طالبان سے مجھے جو لوگوں نے بتایا کہ اتنی امید نہیں ہے کہ وہ TTP کے خلاف ایکشن کریں گے. تو اس اجلاس میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو بھی کرنا ہے وہ پاکستان کو خود کرنا ہوگا. تو اس میں ایک تو اپنا بارڈر ہم نے سیکیور کرنا ہے, اس پر کام ہو رہا ہے, اور دوسرا TTP کے خلاف کس طریقے سے اس سے نپٹنا ہے اس پر بات ہو رہی ہے. دوسری جو آپ نے بات کی کہ پاکستان نے ایک افغان پیس کانفرنس جو بلانی تھی, جو پہلے عید سے پہلے ہونی تھی, لیکن افغان گورنمنٹ نے اپنا ڈیلیگیشن نہیں بھیجا, جس کی وجہ سے اس کو مؤخر کیا گیا. اب میری یہ اطلاع ہے کہ اس کو منسوخ کر دیا گیا, کیونکہ پاکستان کو توقع نہیں ہے کہ شاید افغان حکومت جو اپنا ڈیلیگیشن بھیجے گی. تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے, یہ اگین ایک سیٹ بیک ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. بالکل. دوسرا میرے خیال میں جو اس کے مقابلے میں اب پاکستان اپنی ظاہر کوششیں جاری رکھا ہوا ہے. جو میری سفارتی ذرائع سے بات ہوئی ہے, پاکستان اب کوشش کر رہا ہے کہ جو خطے کے ممالک ہیں ان کے وزرائے خارجہ کا پاکستان میں ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے, اور اس اجلاس میں ایک قومی یہ جو ریجنل کنسنسس ڈیولپ کیا جائے افغانستان کے حوالے سے. اور ساتھ ہی میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور بھی ہم نے شروع کیا تھا ایڈوائزری کے حوالے سے. تو US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک طرف اپنے شہریوں کو افغانستان سے فی الفور نکلنے کے لیے کہا ہے, تو پاکستان کے لیے ایک چھوٹی سی پازیٹیو خبر ہے کہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جو اپنی ایڈوائزری ہے اس کو ریوائز کیا ہے. پہلے ان کی جو ایڈوائزری تھی کہ امریکی شہری بالکل پاکستان میں سفر نہ کریں, اب اس کو انہوں نے کر دیا کہ غیر ضروری طور پر سفر نہ کریں. مطلب ایک درجہ اس میں بہتری ضرور آئی ہے, کوئی بہت بڑا ڈفرنس تو نہیں ہے, لیکن گیون جو پاکستان اور US کے اس وقت تعلقات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ میرے خیال میں ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ بھی ہے پاکستان کے لیے. یہاں پر بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے انس ملک افغانستان سے, جو اس وقت ہرات میں موجود ہیں. تو ان سے جو گراؤنڈ پہ اس وقت سچویشن ہے افغانستان کے اندر اس کے بارے میں پوچھیں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افغانستان کے اندر جو اس وقت صورتحال بگڑتی جا رہی ہے, آن گراؤنڈ اس وقت کیا سچویشن ہے؟ ظاہر ہے خبریں وہاں سے اچھی نہیں آ رہی, تو ہم نے انس ملک جو پاکستانی صحافی ہیں ان دنوں افغانستان پر ہیں اور وہ بڑا کلوزلی اس کو دیکھ رہے ہیں, تو ان سے بات کریں گے. تو انس, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ غالباً 2 ہفتوں سے افغانستان کے اندر موجود ہیں, کابل بھی آپ گئے اور غالباً ابھی آپ ہرات میں موجود ہیں. خبریں وہاں سے یہی آ رہی ہیں کہ طالبان بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں, تو کیا ان خبروں میں حقیقت ہے؟ واقعی جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے اسی طریقے سے طالبان تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں؟ جی شکریہ کامران اور شہباز آپ کا مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا. بالکل تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں مجھے افغانستان میں موجود ہوئے, مجھے افغانستان سے رپورٹ کرتے ہوئے, اور تقریباً اس 2 ہفتے میں میں کابل سے ایسوسیٹڈ جتنے بھی پروونسز ہیں, جتنے بھی شہر ہیں اور ایریاز ہیں جہاں پہ طالبان کا اسٹیک بھی کلیم کیا جا رہا ہے, میں وہاں پر بھی ٹریول کر چکا ہوں. اس وقت میں ہرات میں موجود ہوں, اور ہرات میں بھی یہاں پہ گھمسان کی لڑائی جاری ہے. شام میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انٹینسیفائی کر جاتی ہے لڑائی, ہیٹ اپ ہو جاتی ہے. ساتھ ساتھ جو ملیشیا ہے وہ پش بیک کرتی ہے, افغان نیشنل آرمی پش بیک کرتی ہے, افغان ایئر فورس پش بیک کرتی ہے طالبان کو. جس چوک پر میں موجود ہوں اس کو جہاد چوک کہتے ہیں. آج سے 4 روز پہلے طالبان کی جانب سے ویڈیوز پٹ آؤٹ کی گئیں کہ انہوں نے اس کو اوور رن کر لیا, لیکن اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہاں پر جو معمولات زندگی جو ہے وہ بالکل روا دوا ہے. طالبان کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ بالکل درست خبریں آ رہی ہیں. طالبان اسی طرح ٹیک اوور جو ہے وہ کر رہے ہیں, اپنا غلبہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات اور یہاں پہ کہنے لائق ہے, بتانے لائق ہے کہ جو افغان آرمی اور ملیشیا کے جو رول ہے ان کو پش بیک کرنے میں وہ بھی کافی زیادہ واضح ہے. اچھا انس ملک, یہ بتائیے وہاں پہ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں؟ کیا وہ خوف زدہ ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جو افغان طالبان ہیں وہ آج نہیں تو کل اقتدار میں آ جائیں گے؟ دیکھیں, خوف کی فضا جو ہے وہ پورے افغانستان میں ہی موجود ہے, کسی ایک شہر میں نہیں. میرا جانا لغمان ہوا, پنشیر ہوا, وردک ہوا, ساتھ ساتھ میں لوگر بھی گیا, اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں ہرات میں موجود ہوں. خوف کا جو عنصر ہے وہ کابل کی سڑکوں پر بھی آپ کو نظر آتا ہے. میں اس سے پہلے بھی کافی بار افغانستان آ کے رپورٹ کر چکا ہوں, لیکن اس بار جب میں افغانستان آیا اور کابل کی سڑکوں پر بھی جب میں رپورٹ کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو جس انٹینسٹی سے مجھ سے سوالات کیے گئے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے, اور جو کراس کویشچنز کیے گئے,
اور پھر ان کی جانب سے جسٹیفائی بھی کیا گیا, اور جو چیک پوائنٹ کے اوپر بھی جو بیفڈ اپ سیکیورٹی میجر ہے وہ اس بارے کی تو عکاسی ہے کہ بالکل یہاں پر ایک خوف کا جو عنصر ہے وہ فضا میں بالکل موجود ہے, اور لوگوں میں بھی ایک خوف کی فضا موجود ہے, لیکن ان کا ساتھ ساتھ اپنی فورسز کے اوپر بھروسہ ہے. لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ سے ان کی ناراضگی ہے کہ اشرف غنی اور جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں جس میں امراللہ صالح بھی آتے ہیں, عبداللہ موہب بھی آتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کی فورسز کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں, جس کی وجہ سے یہ جو اب جو ریسنٹ ویو آف وائلنس ہے تو وہ ان کو فورسز کو نہیں ٹھہراتے بلکہ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹھہراتے ہیں. جی انس, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ کہ جس طریقے سے طالبان جو پیش قدمی کر رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو افغان سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی طرف سے کوئی مزاحمت دیکھنے کو نہیں مل رہی. کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل, یہ بات بالکل کافی حد تک درست ہے کہ افغان فورسز جو ہے وہ کافی حد تک مزاحمت نہیں کریں, لیکن مزاحمت کیوں نہیں کریں ہمیں اس کے خد و خال کو بھی جانچنا ہوگا. افغان طالبان جو ہے وہ ریلیٹیولی بہت زیادہ آرگنائزڈ ہیں. وہ آرگنائزڈ میں اگر آپ کو صرف ایک بارڈر پورٹ کی اگزامپل دیتا ہوں, شیر خان بندر کی. شیر خان بندر سب سے پہلا بارڈر پورٹ تھا جس کو طالبان نے اوور رن کیا, جو تاجکستان کے ساتھ بارڈر کرتا ہے. 5 دن تک اس کا گھیراؤ کیا گیا. 5 دن تک گھیراؤ کرنے کے بعد وہاں پر طالبان نے انشور کیا کہ افغان گورنمنٹ کی کوئی بھی سپلائیز نہ آئیں. افغان گورنمنٹ کی جانب سے کوئی انفورسمنٹ نہیں بھیجی گئیں. جب کوئی ری انفورسمنٹ نہیں بھیجے گئے تو پھر افغان طالبان کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ پولیس کو اور سیکورٹی فورسز کو کہ دیکھیں آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ کو کھانا چاہیے, پانی چاہیے, آپ کے پاس جو لوگ ہیں وہ انجرڈ ہیں, ان کو میڈیکل کیئر چاہیے, تو آپ سرنڈر کر دیں, آپ چھوڑ دیں, آپ آرمز جو ہیں وہ چھوڑ دیں اور ہم ٹیک اوور کر لیتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 300 کے قریب فوجیوں نے وہاں پہ سرنڈر کیا. تو بڑی ایک انٹرسٹنگ اسٹریٹجی ہے, اور وہ مزاحمت صرف مزاحمت اس لیے نہیں کہ خوف کا عنصر ہے, خوف کا عنصر بھی ہے کیونکہ طالبان کے پاس آرمز بھی ہیں, افغان گورنمنٹ کے پاس بھی آرمز ہیں, لیکن اس کا ایک اور وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی کلیئر کٹ اسٹریٹجی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. لشکر گاہ میں ہم نے دیکھا کہ جب فال آف لشکر گاہ انیویٹیبل سی ہونے لگی تو انہوں نے کابل سے اسپیشل فورسز کو فلائی کیا. ایز سچ کوئی کلیئر اسٹانس ابھی تک گورنمنٹ کا سامنے نہیں آیا, جس کی وجہ سے پھر افغان فورسز جب وہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہی ایک وے آؤٹ ہے اپنی جان بچانے کے لیے تو پھر وہ مزاحمت نہیں کرتے, اور پھر اس کی وجہ سے طالبان جو ہے وہ اوور رن کر دیتے ہیں. اچھا, اس میں انس ملک صاحب آپ یہ بھی بتائیے کہ پاکستان کے اوپر ایک الزام لگتا ہے کہ پاکستان افغان طالبان کی پشت پناہی کر رہا ہے. کیا جو عام عوام ہیں وہ بھی ایسا سوچتے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں اور افغان مہاجرین کو بھی پاکستان اتنا سہارا دیا ہے؟ دیکھیں, عام افغان جو ہے وہ تو بالکل اس تاثر کے ساتھ جو ہے وہ اس کے شانہ بسانہ کھڑا ہوا ہے, اور انفارچونیٹلی یہ جو الزام تراشی کا سلسلہ ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ یہاں پر محسوس کیا جاتا ہے, کافی زیادہ محسوس کیا جاتا ہے. ایز اے جرنلسٹ بھی میں اس کو محسوس کرتا ہوں, آن گراؤنڈ بھی محسوس کرتا ہوں, صرف گورنمنٹ کوارٹر سے محسوس نہیں کرتا. اور انفارچونیٹنیس ہے, بہت کم لوگ ہیں ایسے گورنمنٹ کوارٹرز کے اندر جو کہ پاکستان کے رول کے لیے اوبلیویس ہیں, ان کے لیے ایڈمنٹ ہیں کہ جی انہوں نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا. لیکن افغانستان کے لوگ جو ہیں بائی اینڈ لارج وہ پاکستان کا رول جو ہے افغان وار میں یا افغان کانفلکٹ میں اس کو کوئی پازیٹیو وے میں نہیں دیکھ رہے, اور اس کی وجہ کچھ پالیسی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے, ماضی کی پالیسی کو ہی وہ جسٹیفائی کرتے ہیں. اور لیکن یہ جو بیانیہ جو افغان گورنمنٹ نے کیا ہے پاکستان سے متعلق وہ یہاں پر فی الحال افغان عوام میں حاوی ہے. انس, سب سے جو زیادہ اس وقت بحث ہو رہی ہے میرے خیال میں افغانستان کے اندر بھی اور افغانستان کے باہر بھی, کہ اگر طالبان کسی طریقے سے اقتدار میں آ جاتے ہیں تو کیا ان کا جو طرز حکمرانی ہے وہ پہلے جیسا ہی ہوگا, یا طالبان اب ایک چینج اینٹی ہے؟ آپ کی کیا وہاں پہ رائے ہے, لوگوں سے آپ کی انٹریکشن ہو رہی ہے کہ کیا واقعی طالبان کے طریقہ کار میں, ان کے نظریات میں کوئی تبدیلی آئی ہے, یا وہ جوں کے توں ہی ہیں؟ دیکھیں, پرائما فیسی تو ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان میں ایک تبدیلی آئی ہے, لیکن وہ سوشل میڈیا کی حد تک ہے, وہ ایک ان کا جو پبلک چہرہ ہے اس کی حد تک ہے. آن گراؤنڈ ایٹ لیسٹ میں پچھلے 15 دن سے یہاں موجود ہوں, 14 دن سے, اور میں نے 14 دن میں ان کے رویے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں دیکھی. اسی طرح وہ ولیجز کو اوور رن کر رہے ہیں. جو رپورٹس آ رہی تھیں جو کہ طالبان پبلکلی ڈینائی بھی کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ وہی گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ جہاں پر عورتوں کے لیے ایک تنگ زمین کی جا رہی ہے. طالبان کے کچھ فائٹرز عورتوں کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے ہیں, اوور رن بھی کرتے ہیں,
ان کے گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر یہ ملیشیا اور جو ریزسٹنٹ فورسز ہیں وہ مزید اسٹرانگ ہوتی ہیں. تو بظاہر وہ چاہتے ہیں ایک سیمبلنس کریٹ کرنا کہ وہ بدل گئے ہیں, لیکن آن گراؤنڈ اور سیمبلنس کریٹ اس لیے کرنا کیونکہ یہ 1999 یا 2001 نہیں ہے, یہ 2021 ہے, 20 سال بعد ایک بڑی ایڈوانس دنیا ہے. تو اس وجہ سے وہ یہ کریٹ ضرور کرنا چاہتے ہیں, کمفرٹ دینا چاہتے ہیں, لیکن سچویشن جو گراؤنڈ پر ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہے. جی بہت شکریہ انس, آپ نے جو اپنا ویلیوبل ان پٹ دیا, اور یقیناً شہباز اگر آپ ان کی بات سنیں تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ طالبان کے جو طریقہ کار ہے اس میں بظاہر آن گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. دو کہ طالبان اپنی ایک پی آر ایکسرسائز کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کل ہی انہوں نے جو نمروز پروونس ہے اس کا جو کیپٹل ہے اس کو کنٹرول سنبھالا ہے, اور بہت سے جو وہاں پہ سول سرونٹس تھے, سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو لوگ کام کرتے تھے وہ ایران کی طرف بھاگ رہے ہیں. تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ طالبان کے اسپوکس مین کا ایک بیان آیا ہے کہ ان کو بھاگنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, کیونکہ طالبان کسی بھی ایسے شخص کو ہیراس نہیں کریں گے, بلکہ ان کے لیے عام معافی کا اعلان کریں گے. کسی ادارے کو وہ تباہ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ اس ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہیں. تو وہ ایک لحاظ سے جو بیرونی دنیا کے خدشات ہیں اور افغانستان کے اندر بھی جو خدشات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جیسے انس نے کہا کہ آن گراؤنڈ سچویشن جو ہے وہ کچھ ایسی نہیں ہے. اور یہ پروونشل پہلا کیپٹل انہوں نے کیا ہے. اس میں جاتے جاتے آپ کلوز کریں, جو افغانستان ابھی اس کے ورلڈ بینک کے پاکستان میں آئے تھے وائس پریزیڈنٹ, تو انہوں نے بھی غالباً پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو ورلڈ بینک کا عملہ افغانستان میں کام کر رہا ہے ان کو وقتی طور پر پاکستان شفٹ کر دیا جائے. چلیں, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات افغانستان کے اندر کس طریقے سے بگڑ رہے ہیں, کیونکہ اگر امریکہ اپنے شہریوں کو افغانستان سے فی الفور واپس بلانے کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ایسی اطلاعات ہیں, ایسی انٹیلیجنس ہے کہ شاید آئندہ آنے والے دنوں میں حالات افغانستان کے اندر مزید خراب ہوں گے. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.